أرسله بالحق بشيرا ونذيرا سبحان الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سبحان الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والذين آمنوا أشد حبا لله سبحان الله وقال تعالى في مقام آخر سبحان الله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم سبحان الله قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله اللہ کے نیک اور مقرب بندوں کی یہ حاضری ہے سبحان اللہ اور قاری تنویر صاحب جامع برکاتہم کے حکم اور ارشاد پر سبحان اللہ سبحان میں اس حاضری کو سعادت سمجھتے ہوئے باوجود طبیعت کے ناساز ہونے کے حاضر ہونے کو ضروری سمجھا سبحان اللہ اس وقت جو بات میں آسان اور سادے لفظوں میں آپ حضرات کے سامنے کرنے کی کوشش کروں گا سبحان اللہ وہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت فرض ہے اللہ سے محبت کرنا فرض ہے سبحان اللہ یہی فتویٰ قرآن کا ہے یہی فتویٰ فقہائے امت کا ہے یہی فتویٰ اللہ کے ولیوں کا ہے سبحان اللہ اور یہی فتویٰ اہل دل جو اللہ کے نیک اور مقرب بندے ہیں ان کا ہے کہ اللہ کی محبت انسان پر فرض ہے ضروری ہے کہ انسان اللہ سے محبت کرے سب کی توجہ رہے گی آسان بات ہوگی بات سمجھ آئے گی انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو چار وجہ سے سبحان اللہ پہلی وجہ یہ ہے کہ وجود اپنے آپ کو باقی رکھنے کے لیے کس سے محبت کرتا ہے میں اس کی وضاحت کرتا ہوں دوسری وجہ انسان کی سخاوت ہے جود و سخاوت کی وجہ سے بھی انسان کس سے محبت کرتا ہے کہ یہ بڑا سخی ہے مجھے اس سے پیار اس لیے ہے تیسری چیز انسان کا حسن و جمال ہے سبحان اللہ آدمی اس لیے کس سے محبت اور پیار کرتا ہے چوتھی چیز ہے فضل اور کمال اس وجہ سے انسان کس سے محبت کرتا ہے خوب توجہ رہے بھی میری طرف انشاءاللہ توجہ کریں بات کو سمجھیں انسان کس سے محبت کرتا ہے تو چار وجہ سے پہلی چیز وجود اور بقا میں تفصیل بیان کروں گا انشاءاللہ سبحان اللہ بیٹا اس کی کو ختم کر دو کسی کو آتا ہے طریقہ بالکل ختم کر دو بیٹا ایک کو بالکل ختم ہو صاف آواز جائے ٹھیک ہے انسان ایسا
जाना है। इंसान किससे मोहब्बत करता है तो 4 वजह से। पहली वजह बाकी रहने के लिए किसी से मोहब्बत करता है कि मैं बाकी रहूं। सुभान अल्लाह। दूसरी वजह वो सखी है, जूद और सखावत की वजह से किससे मोहब्बत करता है। तीसरी चीज इंसान किससे मोहब्बत करता है, ये हसीन है, जमील है, खूबसूरत है, इसलिए मैं मोहब्बत और प्यार करता हूँ। चौथी चीज कि उसमें कोई कमाल है, फजल है, खूबी है, इस वजह से इंसान उससे मोहब्बत करता है। अगर गौर किया जाए तो ये चारों चीजें अल्लाह की जात में मौजूद है। सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह से मोहब्बत करना फर्ज है। माशाअल्लाह। अब मैं हर एक की तफसील बयान करूंगा तो बात आसानी से समझ आएगी। आप याद करें, अपने दोस्तों में बयान करें, अपने घरों में इसका तज़किरा करें। उन्वान ज़हन में रहे कि अल्लाह की मोहब्बत फर्ज है। सुभान अल्लाह। पहली चीज इंसान का वजूद, बका। मैं अपने बाकी रहने के लिए मकान भी बनाऊंगा, हिफाजत रहे। सुभान अल्लाह। शादी करूंगा, औलाद हो, मेरी खिदमत करे, हिफाजत करे। और इसके लिए मैं अपनी ज़रूरत का सामान भी रखूंगा, हथियार, असला, चौकीदार, पहरेदार, जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैं सब रखूंगा ताकि मैं बाकी रहूं, मेरा वजूद महफूज रहे, बाकी रहे। सुभान अल्लाह। लेकिन अगर गौर किया जाए, ये बात समझ आती है कि ये मेरी तहकीक गलत है। तवज्जो मेरी तरफ। इन चीजों से मैं बाकी रह सकता हूँ। मकान की छत बनाई, मैं नीचे बैठा था, नाऊज़ु बिल्लाह, छत गिरी, मैं मर गया, तो बाकी तो ना रहा। दीवार गिरी, दीवार के नीचे दबकर कोई शख्स मर गया, बनाई थी हिफाजत के लिए लेकिन बाकी नहीं रहा। जानवर अपने लिए रखे थे लेकिन जानवर ने उसको सींग मारा, जानवर गुस्से में दौड़ा तो इसको लग गया, बाकी तो नहीं रहा। आग सिलेंडर रखा था इसलिए कि मैं खाना पकाऊंगा, पेट भरा, बाकी रहेगी, तो उसी से आग लगे, पानी जल गया, बच्चे जल गए, सामान तो बाकी औलाद को इसने पाला, मुश्किल में काम आएगी, तो आपके कालाबाग वाले वो बेटे के हाथ से के हाथ, औलाद के हाथों दुनिया से है, तो औलाद नहीं है। अगर कोई चौकीदार, पहरेदार, तो मुमताज कादरी ने इस बेईमान को मार दिया। गांधी को उसके बॉडीगार्ड ने बाकी रहने का सबब नहीं है। तवज्जो भी मेरी तरफ इधर देखो ना आप। हमारे करीब एक खान से बैग ले आया, वो पीछे बैग का उसकी ट्राली के नीचे रोक कर नीचे आ चुका था के हाथों से बेटा। उम्मीदें क्या था,
पहले की बात है कि एक वो था, ये हिफाजत की नीचे आ गया हो तो सारी चीजों पर सुभान अल्लाह करता है कि मैं बाकी रहूं, महफूज रहूं, मेरी जान महफूज रहे, मेरी औलाद महफूज रहे, मैं खुश रहूं। लेकिन दुनिया के हालात बताते हैं कि ये मेरी सोच गलत है। क्यों? कि जो खुद बाकी नहीं वो किसी को क्या बाकी रखेगा। अगर औलाद माँ बाप की जिंदगी में मर जाए तो सदमे से ये भी मौत तक चीखता ही रहेगा। अल्लाहु अकबर। बीवी रूठ कर चली जाए तो उसका सुकून उजड़ जाएगा। हादसा हो जाए, गाड़ी इसने करोड़ रुपए की ली है, खुद ही चला रहा था, एक्सीडेंट हुआ, सारे चले गए, तो जो चीज खुद बाकी रहने वाली नहीं वो मुझे क्या बाकी रखेगी। लेकिन जब मैंने कुरान को देखा तो कुरान कहता है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम, वो हमेशा है, हमेशा रहेगा। क़य्यूम, वो खुद कायम है, पूरे जहान को कायम रखने वाला है, खुद महफूज है, सबकी हिफाजत करता है, खुद खाने से पाक है, सबको खिलाता है, खुद सोने से पाक है, सबको सुलाता है, उसको हिफाजत की कोई जरूरत नहीं, लेकिन हमारी हिफाजत करता है, इसलिए उससे मोहब्बत करना फर्ज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल हय्युल क़य्यूम, वो कायम रहने वाला, हमेशा और कायम रखने वाला। तो जो सबसे ज्यादा किसी की हिफाजत करे और सबसे ज्यादा किसी को बाकी रखने वाला हो, सुभान अल्लाह, उससे मोहब्बत फर्ज है। और ऐसी जात सिर्फ अल्लाह की और कोई भी नहीं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये पहली चीज, पहली मिसाल मैंने अर्ज की। दूसरी चीज जूदो सखावत। सुभान अल्लाह। उस्ताद बड़ा सखी भी है, तालिब मोहब्बत से जाते हैं, खाना भी खाएंगे, सबक भी पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह। और पीर बड़ा सखी है, लंगर भी खाओ, बिस्तर भी मिलेगा, अल्लाह ला किसी को। बस्ती का चौधरी नवाब बड़ा मालदार भी है, सखी भी है, तो हर वक्त उसका लोटा हुक्का, उसकी चारपाई हर वक्त खिदमत करता है। लेकिन अगर यही सखी मर जाए तो फिर कहाँ जाएगा? अल्लाह। फिर तो जाने का कोई रास्ता नहीं, सब उम्मीदें खत्म। और अगर भाई बंद कर दो, और अगर सखी की सारी दौलत ही खत्म हो जाए, फिर अल्लाह ना करे डकैत लूट गए, कोई हादसा हो गया या किसी ने कब्जा कर लिया, तो जब दौलत ही खत्म तो उसकी सखावत से किसको क्या फायदा? होगा फायदा? नहीं। बोलो बोलो, होगा फायदा? लेकिन अल्लाह ऐसा सखी है जिसके खजाने जब से जहान बना उस वक्त से अब तक और क़यामत तक खजाने चलते रहेंगे। पूरी दुनिया के इंसान, देहातों में रहने वाले, शहरों के रहने वाले, बच्चे भी, जवान भी, बूढ़े भी, औरतें भी, जानवर भी, परिंदे भी, सांप भी, बिच्छू भी, बड़े बड़े हाथी, इतनी बड़ी पेट रखने वाले जानवर भी पानी पीते पीते खरबों दुनिया से चले गए। अब वो खरबों सब मौजूद हैं, लेकिन पानी का एक खजाना खत्म नहीं हुआ, वो इतने बड़े खजाना। इसी को शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, दोस्तारा कुजा कुनी महरूम, तू के बाद दुश्मना नजरदारी। ए अल्लाह, तू दोस्तों को कैसे महरूम कर देगा, तू तो दुश्मनों को भी महरूम नहीं करता। जिसकी सखावत की हद ही ना हो, तवज्जो है? सुभान अल्लाह। भाई तवज्जो है? सुभान अल्लाह। जिसकी सखावत की हद ही ना हो और जिसके माल के खत्म होने का खदशा ही ना हो, सुभान अल्लाह। उसकी मोहब्बत फर्ज है। और पूरी कायनात में अगर
ایسی کوئی ذات ہے تو صرف ایک ذات ہے جس کو اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کی سخاوت کا کیا کہنا؟ ایک آدمی ایک بزرگ کے پاس آیا اور کہا بزرگوں میں غریب ہوں، کچھ بھی میرے پاس نہیں۔ میں اچھا ایسے کرو مجھے اپنا ناک کاٹنے دو، اتنے پیسے لے لو۔ کہا نہیں۔ کہا چلو ایک کان کاٹنے دو، اتنی رقم لے لو۔ کہا نہیں ہو سکتا۔ کہا ایک انگلی کاٹنے دو، اتنے پیسے لے لو۔ کہا نہیں۔ بزرگ آگے بڑھتے کہ کہا دانت توڑنے دو، اتنے پیسے لے لو۔ کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا چلو ایک ہاتھ کاٹنے دو، اتنی رقم لے لو۔ کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا اتنی رقم لے لو۔ ایک آنکھ نکالنے دو۔ کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا اتنی کروڑوں کی رقم لے لو، ایک ٹانگ کاٹنے دو۔ کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا بیٹر اتنا نا شکر ہے، کروڑوں کا مالک اللہ نے تجھ کو تیرے مانگے بغیر کر دیا ہے، اتنی قیمتی چیزیں تجھے دے دی ہیں، اب بھی شکر کرتا مجھے کچھ نہیں دیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب دل کا علاج یہاں نہیں ہوتا تھا، بڑے بڑے وزیر، ان کا قبلہ بھی بیر کا ملک ہے، مکہ مدینہ نہیں ہے، یہ علاج کے لیے بھی ادھر ہی آتے تھے اپنے کعبے میں، تو 50 لاکھ روپیہ بھی خرچ کرتے تھے ایک دل کا باغ بدلنے کے لیے۔ اللہ نے ساری کائنات کو یہ دل مفت میں دے دیا ہے، تو اس کے خزانوں کی کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کے خزانے کی کیا؟ تو جس کے خزانے کی حادی نہ ہو، جس کے خزانے کے ختم ہونے کا خطرہ بھی نہ ہو، اس سے محبت کرنا فرض ہے، کیونکہ جب تک میری زندگی ہے مجھے اس کی سخاوت کی ضرورت ہے۔ اس لیے کائنات میں ایسا کوئی نہیں ہے، صرف ایک ذات ہے جس کو اللہ کہتے ہیں، جو پوری کائنات کا رب ہے، اس لیے اس سے محبت کرنا فرض ہے۔ سبحان اللہ۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ادھر والوں آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ اسی کو ایک اور طریقے سے سمجھاتا ہوں، کیا کہنا اس کی سخاوت کے اور اس کے خرچ کرنے جود و سخا کے۔ دیکھو توجہ میری طرف، یہ ہاتھ ہے، یہ کیا ہے؟ سارے لوگ کیا ہے؟ جب سے پیدا ہوئے اب تک اگر 100 سال عمر ہے تو 100 سال تک اس کو استعمال کرے گا۔ کپڑے اتار رہا ہے، پہن رہا ہے، کوئی چیز اٹھا رہا ہے، کسی چلا رہا ہے، اس سے قلم سے لکھ رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں ہاتھ کسی کے گھستے ہیں؟ بولو ہاتھ گھس جاتے ہیں؟ لوہے کی چیز بناؤ 10 سال کے بعد بدلو، اسٹیل کی بناؤ ٹوٹ جائے گی، گھس جائے گی۔ یہ دروازے گھس جاتے ہیں، کائنات کی ہر چیز گھس جاتی ہے۔ اس سبھی کا خزانہ اتنا قیمتی ہے، ساری زندگی چلتے رہے، پاؤں پھٹ سکتا ہے، گھس نہیں سکتا۔ یہ ہاتھ کی انگلیاں یہ کام کرنے سے معذور ہو جائے اور بات ہے، گھس نہیں سکتی۔ یہ زبان ہے، بولتے بولتے انسان کروڑوں باتیں روزانہ کرتا ہے، موت تک بولتا رہے گا، زبان گھس نہیں سکتی۔ جس کا خزانہ اتنا قیمتی ہو اس کو چھوڑ کر ہم محتاجوں کے پاس جائیں، یہ بے وقوفی ہے۔ اور جس کا خزانہ ختم ہی نہیں ہوتا اس کو وہ ایک ہی ذات ہے جس کو اللہ کہتے ہیں۔ اس لیے اس کی محبت فرض ہے، اس لیے اس سے محبت کرنا سارے بولو، اس سے محبت کرنا فرض ہے۔ ایک اور طریقے سے سمجھو، توجہ ہے؟ سبحان اللہ۔ کھربوں انسان دنیا میں تھے اور ہیں، تھے اور ہیں، ہے نا بھی انسان؟ ہم سب بندے ہیں یا نہیں ہیں؟ بولو تو صحیح، خدا کے بندے ناراض بیٹھو، بولو بندے ہیں یا نہیں ہیں؟ پوری کائنات میں کسی بندے کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی، نہیں ملتی بابا۔ 4 بھائی ہیں، ناک ملے گا تھوڑا تھوڑا، آواز بھی ملے گی، ان کا قد نہیں ملے گا،
ان کا اخلاق نہیں ملے گا. ایک بھائی میٹھا پسند کرتا ہے, ایک نمکین پسند کرتا ہے, ایک شریف ہے, ایک بدماش ہے, ایک سچا ہے, ایک جھوٹا ہے. سبحان اللہ. اس نے اتنی مخلوق بنائی, کسی سے شکل کسی کی ملتی نہیں ہیں. سب بندے کے بچے ہیں, سب کی دو آنکھیں, سب کے دو کان, ناک کے 2 سوراخ, 5 انگلیاں ہاتھ, دونوں ہاتھوں کی 10, پاؤں کی 10, سب یہی ہے. لیکن قدرت اللہ کی شکل ملتی نہیں. اس سے سمجھ لو کہ اس کے خزانے کی حدی نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو جس کے خزانے کی حدی نہ ہو اس سے محبت کرنا فرض ہے. اور وہ صرف ایک ذات ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ. کیا کہتے ہیں؟ اللہ. سبحان اللہ. چلو قرآن پڑھتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. سبحان اللہ. اگر تم میری نعمتوں کو گننا بھی شروع کر دے تو گن سکتے نہیں. ختم ہونا تو کی بات ہے, گننا چاہو تو گن سکتے بھی نہیں. تو جس کی نعمتوں کا حد ہی نہیں, جس کے خزانے کی انتہائی نہیں, جس کے خزانے کا ختم ہونے کا خطرہ ہی نہیں, سبحان اللہ. اس سے محبت کرنا فرض ہے. اس کو ایک ذات ہے, وہ جس کا کہتے ہیں اللہ. 2 باتیں ہو گئی, سمجھ آ رہی ہیں؟ تیسری بات دیکھو کتنی آسان بات ہے, کیونکہ اللہ والوں نے, اللہ والوں کی مجلس ہے, اس لیے میں اللہ کی ذکر محبت کی بات سمجھا رہا ہوں. تیسری چیز حسن و جمال. آج کل لوگ چمکیلے منہ پر بڑے عاشق ہیں. ماں کو روتا ہوا چھوڑ دیا, کہا یہ چمکیلی ہے, ادھر سبحان اللہ. بوڑھا اپنی بہو میں ڈالتا ہے, نہیں مانتا. اس میں چمک بڑی ہے, سانپ بھی بڑا چمکیلا ہوتا ہے, ذرا اس کے منہ میں تو پتہ چلے گا. چمک, توجہ, انسانی فطرت ہے. خوبصورت کان ہو, درخت, جانور ہو, بچہ ہو, کوئی اور خوبصورت چیز ہو, اس کو بار بار دیکھنا ہے. خوبصورتی پسند کرتا ہے. میں نے کہنا دیکھا کہ تمام خوبصورت چیزوں کو فنا ہے, بقا اعلیٰ قسم کا قلم ہے. ٹوٹ گیا, افسوس ہوا, پھر کر ہم نے جوتا, بڑا ہی پسند تھا. کے بعد اس کی تسمہ ٹوٹا اور دیا, پھینک دیا. کتنا قسم کا کپڑا کئی میں چیک کرنے کے بعد خریدا, قسم کے درجی سے سلوایا, ہم نے اس کو بیکار پھینک دیا. اعلیٰ قسم کا جانور کے سامنے اس کو قربانی کے دیا, وہ ختم ہوا. کائنات میں جتنی خوبصورت چیز سب کو فنا ہے, کوئی باقی رہنے والی. قرآن کہتا ہے اذا الشمس, جس دن کے یہ سورج جائے گا, پوری سورج بھی بیکار جائے گا, چاند بھی بیکار بھی چھڑ جائے گا. فتحت السماء, ابو بابا, آسمان دروازے ہو جائیں گے اور اللہ چمڑا اتار کے رکھ. سب چیز جتنے بھی خوبصورت سب کو فنا ہے, سب نے ٹوٹنا ہے. دیکھا ہمیں تو اچھی پسند, کس سے پیار کریں؟ فرمایا اس سے کرو نا جس نے حسین چیزیں بنائی ہیں, اس کے خزانے کی حدی کوئی نہیں ہے. نبی بنایا تو حسین, ابو بکر و عمر بنایا تو حسین, حضور کے خاندان کو چنا تو حسین, حسنین کو بنایا تو حسین, بیٹی دی مجھے تو بڑی حسین, بیٹے دیے تو بہت حسین, استاد دیا تو زبردست حسین. ابھی شاہ سے تشریف لائیں گے, چہرہ دیکھو بہت حسین. اللہ اکبر. درخت بڑا حسین, گھاس بڑا حسین, انار بڑا حسین, اور بہترین قسم کا کینو بڑا حسین, انگور بڑا حسین. جس نے اتنی حسین چیزوں کو بنایا وہ خود کیسا حسین ہوگا, اس کو اللہ کے سبحان اللہ. جس نے
بیوی کو حسین بنایا، میری آپ کی بیوی کو، تو جس نے اس کو حسن دیا وہ خود کیسا حسین، جس نے چاند میں اتنی بہترین قسم کی چمکار رکھی ہے، دیکھنے کو دل تھکتا نہیں، آنکھیں دکھتی نہیں، ستاروں کی چمک دیکھو کیا حسین ہے، دودھ کی سفیدی دیکھو کتنا سفید ہے، شہد کا مٹھاس دیکھو کتنا میٹھا ہے، اور دنیا کے اندر کروڑوں درخت ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، دیکھو دل بھرتا نہیں، تو جس نے ان کو حسن دیا وہ خود کیسا حسین ہے۔ محبت اس سے کرو جس نے سب کو حسین بنایا، اس کے حسن کی اور اس کی نعمتوں کی کوئی حد ہی نہیں، وہ ایک ہی ذات ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ۔ سارے بولو کیا کہتے ہیں؟ اللہ۔ قرآن کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض، سبحان اللہ، اللہ آسمان اور زمینوں کا نور ہے، ایک ذرہ دیا ہے اس کائنات کو، تو کتنی چمک ہے سورج میں، چاند میں، ستاروں میں، چہروں میں، اللہ والوں کے چہرے میں کتنی چمک ہے، جو اتنی نوروں کا مالک ہو، محبت اس سے کی جائے، وہ صرف ایک ذات ہے جس کو اللہ کہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ سے محبت کرنا کیا ہے؟ سارے بولو بھئی، اللہ سے محبت کرنا فرض ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو آگے پٹائی ہوگی، اس لیے میں نے کہا فرض ہے۔ تین باتیں، بیٹا توجہ کرو، آرام سے بیٹھو۔ چوتھی چیز، اس لیے محبت فرض ہے کہ کوئی انسان کسی سے محبت کرتا ہے اس میں کمال بڑا ہے، بہترین کاریگر ہے، اس لیے پیارا لگتا ہے۔ ایک آدمی بہترین کاری ہے اس لیے پیارا لگتا ہے، اس میں کمال ہے۔ توجہ رہے میری طرف۔ سبحان اللہ۔ بیٹے سے محبت ہے، میٹھی میٹھی باتیں کرتا، اور بھائی اس سے بڑا پیار ہے غضب کا پہلوان۔ اس سے کیوں پیار ہے کہ یہ زبردست بہادر ہے۔ اس سے کیوں پیار ہے؟ اس کا نشانہ زبردست ہے۔ تمام کائنات کے انسان کسی کی خوبی ہو، کمال ہو، اس میں کوئی ہنر ہو، اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ مستری کاریگر ہے، یہ انجینئر زبردست ہے، یہ پروفیسر کمال درجے کا ہے، اور یہ فلانا آدمی اس میں یہ خوبی ہے، کمال ہے۔ اس لیے فضل اور کمال کی وجہ سے انسان اس سے محبت کرتا ہے۔ لیکن توجہ رہے، یہ خطرہ رہتا ہے نا کہ یہ مستری مر گیا تو کمال ختم، یہ کاری چلا گیا تو یہ کمال ختم، اگر یہ حسین آنکھ چلی گئی تو یہ کمال ختم۔ یہ کمال عارضی ہے، وقتی ہے، لیکن جب میں نے اللہ کو دیکھا، اللہ کی ذات کی طرف توجہ کی، تو اس کا کمال کمال ہے۔ ایسا کمال والا پوری دنیا بھی مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اتنے بڑے آسمان کو بغیر عامد ترونہا، سکون کوئی نہیں، لیکن اتنا بڑا آسمان کب سے کھڑا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور قرآن کہتا ہے فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر قرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير۔ پھر دیکھنا آسمان کو، کہیں دراڑ نظر آتی ہے، کہیں رنگ پھیکا نظر آتا ہے۔ ثم ارجع البصر، پھر دیکھو نا، تیری آنکھ تھک جائے گی، نامراد اور ناکام ہو کر پلٹ جائے گی، تجھے آسمان میں کوئی کمزوری نہیں نظر آئے گی۔ جس ذات میں اتنا بڑا کمال ہو، نیچے پانی ہے، اوپر زمین ہے، پانی پر زمین کو ٹکا دیا ہے، اور پہاڑوں کو کیل بنا کر قرآن کہتا ہے میں نے زمین کو روک دیا ہے، تو جو اتنی بڑی کمال والا ہے کہ زمین کو پانی پر ٹکایا ہے، آسمان کو بغیر ستونوں کے، اتنا وسیع آسمان کو ستونوں کے بغیر بنایا، مدتیں ہو گئی، کوئی دراڑ نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں ہے، تو جس کے کمال کی اور جس کی فضیلت کی حد ہی کوئی نہ ہو، محبت اس سے فرض ہے، اور وہ صرف ذات ایک ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ۔ اس لیے اللہ سے محبت کرنا فرض ہے۔ اللہ جیسا کمال دنیا کے کسی انسان میں کیا
सारी कायनात मिल जाए, उस जैसा कमाल और उस जैसी कारीगरी न है न हो सकती। एक और बात, तवज्जो रहे मेरी तरफ, तवज्जो, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, सारे नहीं बोलते, तवज्जो है, तवज्जो। इंसान, हम कौन हैं? सारे बोलो सुभान अल्लाह। कुरान कहता है अलम यकुन नुतफतम मिन मनिय्यिन युमना सुभान अल्लाह। सुम्मा काना अलक़तन फखलक़ फसव्वा। सुभान अल्लाह। मैं इंसान तो नहीं देखता अपने आप को, मैंने एक नापाक गलीज कतरे से तुझको बनाया। हम सब एक नजस नापाक कतरे से बने हैं। एक वजीर जा रहा था और उसने देखा कि एक आलिम जा रहे हैं और उनके साथ काफी शागिर्द भी हैं, तो वजीर के पास से गुजर गए, सलाम नहीं किया, तो वजीर ने पुलिस वालों को कहा पकड़ो जरा इसको, मौलवी में बड़ा गुरूर है। पकड़ कर लाए तो उसने कहा चलो मैं सजा नहीं देता, पहले मैं इसको बताऊं कि मैं कौन हूँ, मुझे पहचाना नहीं। सुभान अल्लाह। उसने आलिम से कहा मुझे लगता है आपने मुझको पहचाना नहीं, इसलिए आपने मुझे सलाम किया नहीं। तो अल्लाह वाला था, आलिम भी था, अल्लाह को भी जानता था। उसने कहा वजीर साहब मैं खूब जानता हूँ आपको। सुभान अल्लाह। उसने कहा फिर मेरी तारीफ बयान करो, मैं कौन हूँ? कहा सुनो, अव्वलों का कतरत व आखिरों का जीफत व अंत तहमिलु बैनहुमा कसरतुन। मैं खूब जानता हूँ एक नापाक कतरे से तेरी इब्तदा हुई है और जब तू मर जाएगा और उस वक्त तुझे एक मुर्दार की तरह गड़ा खोद कर जमीन में डाल दिया जाएगा। अंत तहमिलु बैनहुमा कसरतुन, इस वक्त भी तेरा पेट गिलाजत और गंदगी से भरा है, ये तेरी हकीकत है। मैं खूब जानता हूँ तू कौन है। कुरान कहता है इंसान तू अपने आप को तो देख। सुभान अल्लाह। कुरान सूरत है अवलम यरल इंसान अन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन फइज़ा हुवा खसीमुम मुबीन। इंसान को मैंने एक नुतफे से बनाया, ये लड़ता फदरब लना मसलन व नसिया खल्क़ा। मुझे मिसालें बयान करके सुनाता है, अपनी पैदाइश भूल गया कि तू बना कैसे है। वो नापाक कतरा है जो कपड़े को लग जाए तो कपड़े का धोना फर्ज है, जिस्म को लग जाए तो धोना फर्ज है, बदन से निकल जाए तो गुस्ल। उस नापाक गलीज कतरे से अल्लाह ने इंसान बनाया, इतना बनाया। आंखें देखो क्या हुस्न, जुबान देखो कैसी हसीन, शक्ल देखो कैसी हसीन। उस नापाक कतरे से कारीगर करके ऐसा बेटा बनाया जिसको बाप चूमते हुए थकता, माँ उठाती उठाती थकती, रात को गंदा करे, बाप धोती है, फिर सीने से लगाती है। इंतहा देखो कारीगर नापाक कतरे से कैसा उम्दा बनाया, कैसे शान वाला बनाया, इज्जत दी है। जिस कारीगरी का ये हाल हो, उस कारीगर के साथ मोहब्बत रखना फर्ज है। और ये इंसान ये कारीगरी है एक जात की, जिसको क्या कहते हैं? सारे बोलो क्या कहते हैं? अल्लाह की मोहब्बत, फर्ज है, अल्लाह की मोहब्बत फर्ज है। ये चारों बातें अल्लाह किसी और में नहीं, इसलिए इतनी मोहब्बत ना करो। थे वो हर वक्त उन्हें रहते, बोतलों में बंद बंद करके रखते। तो एक अल्लाह वाले ने देखा ये रहता है, नुस्खे बनाता है, रगड़ाई में रहता है, जिसको तो ले गए और जाकर अपने डंडे से एक बोतल को डंडा मारा, नीचे गिरी तो हकीम चौंका। उसने कहा शायद भूल कर डंडा लग गया है, लेकिन अल्लाह वाला तो समझाना चाहता था कुछ मसला। उसने दूसरे को मारा, वो बोतल नीचे गिरी, टूट गई। फिर तीसरी को मारने लगा, हकीम ने कहा हजरत दिमाग ठीक नहीं है आपका, मैंने इतनी मेहनत से नुस्खे बनाए, आप नीचे गिरा रहे हो, मुझे तकलीफ दे रहे हो। तो अल्लाह वाले ने कहा नहीं, तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन मैं तेरी इस बात पर अफसोस कर रहा हूं कि तेरी जान तो एक है, हर बोतल में फंसी है,
جب اسرائیل آئے گا تیری جان نکلے گی کتنی مشکل سے، میں تجھے یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے آؤں. سبحان اللہ ہی کہہ دو. بخل نہ کرو. او سبحان اللہ. جان ایک ہے یا کئی ہیں؟ ایک ہے. اس کو دینی چاہیے جس نے بنایا ہے. اگر جان جانور میں بھی پھنسی ہو، بیوی میں بھی پھنسی ہو، بچوں میں بھی پھنسی ہو، ٹریکٹر ٹرالی میں بھی پھنسی ہو، رقبے میں بھی پھنسی ہو، تو جب نکلے گی تو اس وقت ہر چیز کو دیکھے گا، بڑا روئے گا، پچھتائے گا. کوئی فائدہ نہیں ہے. جان ایک ہے، ایک نے دی ہے، اس لیے اس میں اسی کا ہی تذکرہ ہونا چاہیے. وہ ذات کون ہے جس نے جان دی؟ اللہ. اس لیے اللہ سے محبت رکھنا فرض ہے کہ اس کا کمال ایسا ہے کہ دنیا میں ایسے کمال والا ہے کوئی نہیں. ایک بات اور توجہ ہے، بولتے نہیں ہو خدا کو توجہ ہے، بولنا خدا کو. مجھے سمجھ آیا کہ میں دیواروں کو نہیں بندوں کو سنا رہا ہوں. بھینس دیکھی ہے کبھی؟ بولو بھائی بھینس دیکھی ہے؟ دیکھی. توجہ جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں اس کاریگر کی کاریگری کو دیکھو. سبحان اللہ. آپ پہلے کھانے کا میں تذکرہ کروں پھر آپ کو بھینس کی بات سمجھاتا ہوں. آپ بہترین قسم کا کھانا گھر میں بنوایا، جو دیگچی بنائی، دیگچی اس میں ٹماٹر ڈالے، مرچ ڈالی، نمک ڈالا، پانی ڈالا، دہی ڈالی، اور اس کے اندر آپ نے پیاز ڈالے، پھر مرغی ڈالی، پھر اس کو پانی ڈال کر بہترین کر کے اس کو بنایا، دھنیا دنیا ہر چیز ڈالی. اگر آپ کو کوئی کہے کہ جناب یہ بہترین قسم کا سالن بن گیا ہے، یہ دیگچی رکھو، ٹماٹر علیحدہ کر دو، پیاز علیحدہ کر دو، نمک نکال دو، مرچیں نکال دو، دنیا کا کوئی انسان ایسا ہے جو سب چیزوں کو علیحدہ کر دے؟ بولو سارے بولو. نہیں ہو سکتا بھی نہیں ہو سکتا. نہیں. اچھا کوئی ایسا کاریگر ہو پکانے والا کہ یہ ساری چیزیں پکائے لیکن سب چیزوں کا ذائقہ الگ الگ منہ میں آئے، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. گوشت پکاؤ گے تو گوشت کا ذائقہ ہوگا، باقی چیزیں ساری اس میں آ جائیں گی. آ جائیں گی؟ بولتے نہیں. آ جائیں گی. ذائقہ صرف اس کا رہے گا، باقی چیزوں کا ذائقہ اسی میں مدغم ہو جائے گا. لیکن بھینس کو دیکھو، رنگ کالا ہے. رنگ کیا ہے؟ کالا ہے. پانی اور رنگ کا پیتی ہے، چارہ گھاس اور رنگ کا کھاتی ہے. سبحان اللہ. لیکن جو دودھ دیتی ہے وہ دودھ کا رنگ اور ہے. یا اللہ، پیا تو کچھ اور، کھایا کچھ اور، نکالا اتنا خوبصورت گرم دودھ جس میں میٹھے کی ضرورت نہیں. فَتَمِلْ لَبَنًا خَالِصًا صَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. من بین فرث، گوبر ہے، خون کی نہر ہے. گوبر اور خون کی نہر کے درمیان دودھ کی نہر ہے. جانور ہے، اس کو اتنا حیا ہے، ملاوٹ نہیں کرتا کہ گوبر کا ذائقہ دودھ میں آ جائے، خون کا ذرہ دودھ میں آ جائے. خالصاً قرآن کہتا ہے وَدَمًا لَبَنًا خالصاً صَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. پینے والوں کے لیے بڑا ہی لذیذ، بڑا ہی مزیدار ہے، لیکن اس میں ملاوٹ کچھ نہیں. سوچتا تو نہیں ہے اس کاریگری کا کیا کہنا. اس میں خون بھی ہے، اس میں پتا بھی ہے، اس جانور میں گوبر بھی ہے. سب کچھ کے باوجود دودھ خالص آیا، ملنے نہیں دیا. تو سمجھ لو کاریگر کیسا ہے. ایسے کاریگر کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ. کیا کہتے ہیں؟ اللہ. چلو ایک اور طریقے سے سمجھو. کیا کرو اللہ اللہ گھر میں ذکر کرو اس پاک ذات کا. بڑوں کی تعریفیں کرتے ہو، ڈاکٹر بڑا، انجینئر بڑا، مولانا کا پیٹ بڑا، حضرت کی کرسی بڑی، تقریر بڑی، بعض لوگوں کی زبان بڑی. آج کل شروع ہو گیا کام، بڑی لمبی زبانیں ہیں علماء کو گالیاں دینے کے لیے. بعض عوام وہ تبصرے کرتے ہیں ریڈیو اور ٹی وی وغیرہ دیکھ کر، زبانیں بڑی. سب بڑوں کی تعریف کرتے ہو جو بڑے ہیں نہیں، لیکن اس بڑے کی تعریف کیوں نہیں کرتے ہو جس نے سب کو بڑا بنایا یا سب کو بنایا. اس لیے تو نماز میں کہتے ہیں اللہ اکبر، آذان میں بھی 4 دفعہ کہتے ہیں اللہ اکبر، تکبیر
تکبیر میں بھی کہتے ہیں اللہ اکبر، جب بلندی پر چڑھے تو اس وقت بھی کہیں اللہ اکبر، ہر مشکل کے وقت کہیں اللہ اکبر۔ اگر کہیں آگ لگی ہو، حدیث میں آتا ہے مٹی ہاتھ میں لے لو، 3 دفعہ اللہ اکبر کہو، آگ پر پھینکو، وہ جلتی ہوئی آگ بجھ جاتی ہے۔ اور یہاں فائر بریگیڈیئر بجھانے میں دیر لگاتا ہے، تو مٹی اٹھاؤ اللہ اکبر کہو، آگ بجھ جاتی ہے۔ تو پوری کائنات میں سب سے بڑا صرف کون ہے؟ اللہ۔ اس لیے ہم ہر وقت کہتے ہیں اللہ، بولو بولو کیا کہتے ہیں؟ اللہ۔ اس کا بڑا ہونا دیکھو نا بابا، کیا دیکھو؟ بھینس ہے، میں سمجھا رہا تھا بات کو، بہت توجہ، آسان بات ہے، دھیان کرو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پہلے پانی پیو۔ پیچھا کرنا توجہ، بھینس، اس کا رنگ کالا ہے، اس کا رنگ کالا ہے، سارے بولو نا کالا ہے، لیکن بھینس میں اللہ نے کافی فیکٹریاں لگائی ہیں، سبحان اللہ۔ پانی ایک جیسا پیتی ہے، اور اس کی خوراک ایک جیسی ہے، چارہ بھوسا جو چیز بھی کھلاؤ، لیکن جب اس کو ذبح کرو تو خون کا رنگ اور ہے، سبحان اللہ، خون کا رنگ، خون کا رنگ اور ہے، کلیجی کا رنگ اور ہے، سبحان اللہ۔ دلی کا رنگ اور ہے، پتے کا رنگ اور ہے، اور اس میں پھیپھڑے کا رنگ اور ہے، اور اس کی ٹانگوں میں کھراوڑے ان کا رنگ اور ہے، اس کے دماغ کا مغز اس کا رنگ اور ہے، اور اس کے اندر اس جانور میں جو زبان ہے، زبان کی رنگت اور ہے۔ میں نے کہا ہانڈیا میں 10 چیزیں پکاؤ تو ساری گھل مل جاتی ہیں، ایک چیز نظر آتی ہے، واہ میرے اللہ، اس قدر کاریگر، اس قدر تیری قدرت اور کمال۔ بھینس دوڑتی بھی ہے، بیٹھتی بھی ہے، اٹھتی بھی ہے، چلتی بھی ہے، لیکن سر سے پاؤں تک جس کا جو کارخانہ ہے وہ اسی کو باقی رکھتا ہے۔ سر والی چیز اوجری میں نہیں آتی، اوجری والی ادھر نہیں آتی۔ جب ذبح کر کے کھانا شروع کر دو، کلیجی کا ذائقہ اور ہے، گوشت کا ذائقہ اور ہے، پھپھڑے کا ذائقہ اور ہے، اوجری حلال ہے اس کا ذائقہ اور ہے، دماغ کھاؤ مغز اس کا ذائقہ اور ہے، زبان کا ذائقہ اور ہے، گوشت کا ذائقہ اور ہے، اس کے پائے کھاؤ اور ہے ذائقہ، اس کے اندر گودا ہے، مغز ہے، وہ کھاؤ ذائقہ اور ہے۔ کون ذات ہے جو چمڑا ایک جیسا ہے، رنگ کالا ہے، لاکھوں چیزیں اس میں رکھتی ہیں لیکن ملتی نہیں۔ بھینس بیٹھتی بھی ہے، کھاتی بھی ہے، لڑتی بھی ہے، تراتی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک کو دوسرے میں ملنے نہیں دیتا۔ اس ذات کی کاریگری کو کوئی اور نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ ایسا کوئی کاریگر آج تک ہوا ہے، صرف ایک ذات کاریگر ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ۔ بھینس کو دیکھو تو تب بھی اللہ سمجھ آتا ہے، اس لیے اس کی محبت فرض ہے، اس لیے اس کی محبت فرض ہے۔ اب میں اس کو اور سمیٹتا ہوں، بات کو لمبا نہیں کرتا۔ ایک بات توجہ میری طرف، کتے کی زبان لمبی ہے یا بندے کی؟ بولو کتے کی۔ تو کیوں ہو گئے؟ کتے نہیں آپ کے علاقے میں؟ بھئی کتے کی زبان لمبی ہے یا بندے کی؟ اونٹ کی زبان بڑی ہے یا بندے کی؟ اونٹ کی۔ اونٹ کی۔ گدھا، گھوڑا، خچر، جتنے دنیا میں جانور ہیں بڑے بڑے، ان کی زبانیں بھی بڑی، ان کی زبانیں بھی بڑی ہیں۔ اب بتاؤ زبان لوہے کی ہے یا چمڑا ہے، گوشت ہے؟ گوشت ہے۔ کیا وجہ ہے؟ انسان بولتا ہے، کتا بھونکتا ہے، اونٹ بڑبڑاتا ہے، گدھا ہینگتا ہے، تو یہ فرق کیوں ہے؟ بڑی زبان کتے کی ہے، بولنا تو اس کو چاہیے تھا، بڑی زبان اونٹ کی ہے، بولنا اس کو چاہیے تھا، لیکن وہ بولتا نہیں، یہ بولتا ہے۔ سمجھ لو نا کہ ایک ذات کی کاریگری ہے جو خود تو نظر نہیں آتا، اس کی کاریگری نظر آتی ہے۔ اس ذات جو اتنا کاریگر ہے، اس ذات کو جو خود تو نظر نہیں آتی، اس کا کمال نظر آتا ہے، اس ذات کو دیکھو، پہچانو، وہ صرف ایک ذات ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ۔ اس لیے اس کی محبت فرض ہے، اس لیے اس کی محبت فرض ہے۔ اس پر ایک واقعہ نقل کرتا ہوں، پھر
बात और ज्यादा समझ आएगी। इमाम शाफिई कहते रहमतुल्लाह, इधर वालों आप ढीले ढीले बोलते हो, हजरत के आने तक तो मैं बैठा हूँ, आप कुछ बोलते रहो, हजरत भी आ जाएंगे इंशाअल्लाह। इमाम है, बोलो क्या नाम लिया मैंने? शाफी। आगे रहमतुल्लाह भी कह दो। उनसे किसी ने कहा अल्लाह है, मैं जी है का दलील, तवज्जो, दलील का दलील ये है, शहतूत का पत्ता देखो, पता चल जाएगा अल्लाह है। क्या देखो? शहतूत का बोलो क्या देखो? शहतूत का पत्ता। आपके यहाँ शहतूत होता है? बोलो। और उसके पत्ते भी नजर आते हैं। शहतूत का पत्ता देखो, समझ आ जाएगा अल्लाह है। हम भी देखते हैं, मैं तो नहीं समझ में। आप कैसे फरमाते हैं? फरमाया देखो शहतूत का पत्ता है, जमीन एक जैसी, शहतूत खड़ा है, उसको मिलता है, वो एक जैसा, और उस शहतूत के पत्ते को जो सूरज की रोशनी मिलती है वो एक जैसा, चांद की चांदनी मिलती है जैसी है, सितारों की चमक एक जैसी है, हवा मिलती है, सब पत्तों को एक जैसी। लेकिन मैंने देखा अगर पर निकालती है, दूध के पत्ते को रेशम का कीड़ा रेशम निकालता है, शहद वो शहद दे, और अगर इसको बकरी खाए देती है, अगर इसको हिरनी खाए तो मुश्क पैदा होता है। मैं हैरान हुआ जब सबका रंग एक जैसा है, सबका जायका एक जैसा, पानी एक जैसा लगता है, पर है तो इसकी क्या कि शहद की मक्खी खाए, शहद देने लग जाए, उसको रेशम का कीड़ा खाए, निकालने लग जाए, गाय खाए, गोबर निकाले, बकरी खाए, और अगर इसको अल्लाह खाए वो गोश्त जाए। वजह क्या है? मैंने बच्चों की ख्याल किया, मेरी इस बात पे खालिक है, बड़ी कुदरत वाला है, वो खुद उसकी कुदरत समझ आएगा। इतना बड़ा भी बताता है मोहब्बत रखना कि ऐसा कारीगर पहले ना हुआ है ना हो सकता। अब बात और मुख्तसर करके मैं इख्तिताम की तरफ लाऊं। 5 तरीके हैं जिनके करने से अल्लाह की मोहब्बत आती है। कितने तरीके? 5। सारे बोलो कितने तरीके? 5। सुभान अल्लाह। मैं पहला अज़्ज़िक्र बिइनआमिल्लाह, अल्लाह की नेमतों का जिक्र करो, अल्लाह की मोहब्बत है। देखो तवज्जो, अगर यूं कहो ये सलवार मेरे अब्बे ने लेकर दी, जूती अब्बे ने दी, टोपी अब्बे ने दी, मकान अब्बे ने बनाया, कुर्सी अब्बे ने दी, मेरी शादी अब्बे ने की, तो बार बार उसका जिक्र आएगा तो किसकी मोहब्बत दिल में आएगी? अब्बे की। सारे बोलो किसकी? अब्बे की। और अगर यूं कहो कि मुझे बोलने की ताकत अल्लाह ने दी, आंखें मुझे अल्लाह ने दी, जुबान अल्लाह ने दी, हाथ पाँव मेरे अल्लाह ने दिए, मेरे अम्मा अब्बा नेक थे अल्लाह ने बनाए, मुझे मेरी बीवी को पैदा अल्लाह ने किया, मुझे बच्चे अल्लाह ने दिए, लिबास मुझे अल्लाह ने दिया, जमीन मुझे अल्लाह ने दी, दौलत मुझको अल्लाह ने दी। फरमाया उसकी नेमतों को बार बार याद करते रहो, जो जिसकी नेमतों को याद करता है उसकी मोहब्बत आती है। तो सबसे ज्यादा हम पर नेमतें किसकी हैं? अल्लाह की। इसलिए अल्लाह को बार बार उसकी नेमतों का तज़किरा करो तो अल्लाह की मोहब्बत आ जाए। दूसरी चीज जिससे अल्लाह की नेमत कदर मोहब्बत पैदा होगी वो ये कि अल्लाह के एहसानों को याद करो कि उसका मेरे ऊपर एहसान कितना है। तवज्जो, एहसान कितना है, उसमें से एक एहसान का तज़किरा करता हूं। अगर अल्लाह रूठ जाए, मुंह आगे है पीछे कर सकता है, हदीस में आता है, रूठ जाए अंधा कर सकता है, जमीन को कहे मुंह खोलो
اس کو زندہ نگل جاؤ جیسے قارون کو زندہ دفن کر دیا تھا. اور حدیث میں آتا ہے جتنا قد ہے روزانہ زمین میں غرق ہوتا ہے, قیامت تک غرق ہوتا جائے گا. نافرمانی کی تو فوراً پکڑ لیا, پکڑ سکتا ہے, لیکن سب گناہ کرنے کے باوجود روزی بھی دیتا ہے, صحت بھی دیتا ہے, اولاد بھی دیتا ہے, تھک جائے تو صلاح بھی دیتا ہے, جگہ بھی دیتا ہے, اللہ ساری نعمتیں دیتا ہے. تو جو اتنا بڑا احسان کرنے والا ہو اس کے احسان کا بار بار تذکرہ کرو تو محبت پیدا ہو جائے گا. تیسری صورت فرمایا محبت, بار بار اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرتے رہو تو اللہ کی محبت آ جائے گی. سبحان اللہ. قرآن کہتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. سبحان اللہ. جو توبہ کرتا ہے اللہ اس سے پیار کرتا ہے, جو توبہ کرے اللہ اس سے پیار کرتا ہے, جو توبہ کرے اللہ اس سے پیار کرتا ہے. اور اگر میں بھی آپ بھی کہتے ہیں یا اللہ جو گناہ یاد ہیں اس کی توبہ, جو بھول گئے اس کی توبہ, جو دن میں ہوئے توبہ, رات کو ہوئے توبہ, مجمع میں ہوئے توبہ, علیحدہ کی توبہ, اللہ ہر وقت توبہ کرتا رہے. فرمایا جب بار بار بندہ اپنے گناہوں پہ توبہ کرتا ہے اللہ کو پیارا لگتا ہے. تو جو اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو ہر وقت توبہ کرتے رہو, اللہ کے پیارے ہوتے. سبحان اللہ. 3 طریقے. چوتھا طریقہ یحبونہم ویحبونہ. فرمایا اللہ کے بندوں سے پیار رکھو پھر بھی اللہ کے تم دوست بن جاؤ. سبحان اللہ. اللہ کے دوستوں سے پیار رکھو اللہ کے تم بھی دوست بن جاؤ گے. اللہ سے پیار, اللہ کے دوستوں سے پیار. بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں, غلط کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی اور بات چھوڑو جی, کوئی گل نہیں, کوئی ولی شلی نہیں. غلط ہے. کوئی جی بزرگ نہیں, اتنا گلن بس یہ میں شکل ہوتا جی بڑھائیے. غلط ہے. میں چیلنج کر کے کہتا ہوں, توجہ میری طرف. سبحان اللہ. اگر زمین میں ولی نہ رہے تو ہم جیسے غلط بیکار فطوروں کو بھی اللہ ایک دن زمین پر زندہ نہیں چھوڑے گا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ. ایک آدمی بھی اللہ اللہ کرنے والا ہے, آسمان رہے گا, زمین رہے گی, پانی رہے گا, پھول رہیں گے, درخت رہیں گے, ساری کائنات کی رونق رہے گی اس ایک کی وجہ سے. جب وہ ایک بھی نہیں رہے گا ہر چیز فنا ہو گئی. غلط کہتے ہو, نہیں ہے ولی. ولی کی دھن نہیں ہوتی, ولی کے اعمال ہوتے ہیں, شکل ہوتی ہے. راتوں کو اللہ کے آگے روتے ہیں, دن کو دیکھو نا تراہم فی وجوہہم من اثر السجود. قرآن کہتا ہے میرے نبی کے یاروں کو دیکھو, صحابہ کو دیکھو, کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ ہیں فی وجوہہم من اثر السجود. چہرہ دیکھو تو پتہ چل جائے گا یہ سجدے کرتا ہے راتوں کو, عبادت کرتا ہے راتوں کو, تہجد پڑھتا ہے راتوں کو, روتا ہے راتوں کو. فرمایا رات کی چمک دیکھنی ہے, مومن کا چہرہ دیکھو پتہ چل جائے گا. اللہ والے آ رہے چہرہ دیکھ لو پتہ چل جائے گا یہ راتوں کو کتنا اللہ کو مناتے ہیں. سبحان اللہ کو. تو ولی موجود ہے. ولی کیا ہے؟ بولو بولو. دنیا میں ولی موجود ہیں اور ایسے ولی بھی موجود ہیں جن کو بلا ناغہ روزانہ رسول اللہ کی زیارت ہوتی ہے. ہم آتے ہیں. وہ ہمارے ایک بزرگ تھے, وہ کہنے لگے, کہتے جی لوگ کہتے ہیں جی ایک رات میں حافظ قرآن پڑھ لیتا ہے. ایسے جھوٹ بولتے ہیں. یہاں ان کے بیٹے بھی موجود ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب ہے نا جی, ان کے والد صاحب سندھ میں گئے, کہا جی مولوی تھا کہنے جی ایک رات قرآن پڑھ لیا. انہوں نے کہا چلو چھوڑو باپوں کو میں سناتا ہوں. ایک ہی رات میں قرآن سناتی. سبحان اللہ. اس وقت بھی ایسے قاری موجود ہیں جو رمضان میں دن کو بھی ختم کرتے ہیں, رات کو بھی کرتے ہیں. ہم نہیں کر سکتے, ہماری کمزوری ہے. مانتے کیوں نہیں, اقرار کیوں نہیں کرتے؟
ہم ولی نہیں. لیکن اس کا یہ معنی بھی تو نہیں نا کہ دنیا میں ولی کوئی نہیں, ولی موجود ہے. سبحان اللہ. تو چوتھی چیز اللہ کی محبت آئے گی کیا کرنے سے؟ توجہ, کیا کرنے سے؟ فرمایا اللہ والوں کی جماعت میں شریک ہو جاؤ, ان سے محبت کرو, ان کی زیارت کرو, ان کی مجلس میں بیٹھو. جب ان کے یاروں کے ساتھ یاری رکھو گے تم بھی اللہ کے یار بن جاؤ. سبحان اللہ. اس پر ایک واقعہ سنا دوں, جگا دوں, تڑپا دوں. توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بادشاہ کون تھا؟ نام بتاؤ. فرعون. مشرف. کون تھا؟ فرعون. وہ بادشاہ تھا اور عام نہیں تھا. قرآن کہتا ہے, وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی, سب سے بڑا رب بھی میں ہوں, سب سے بڑا رب میں ہوں. رب کہتا تھا اپنے آپ کو. توجہ, فرعون نے ایک گنڈا رکھا ہوا تھا, گنڈا. مشکات کی شرح ہے, حدیث کی بڑی کتاب ہے, اس میں یہ واقعہ موجود ہے. توجہ بھائی, میری طرف دیکھو, میری تقریر کا خلاصہ ہے. آپ سبھی کر کو دیکھتے ہو, میرے تڑپنے کی طرف نہیں دیکھتے ہو. ادھر دیکھو نا اللہ کے بندو. تو اس مشکات کی شرح میں یہ بات ہے, فرعون نے اپنی دربار میں ایسا ایک آدمی رکھا ہوا تھا جو موسیٰ کلیم علیہ السلام کے ڈنڈے کی طرح ڈنڈا ہاتھ میں لے لیتا سبحان اللہ. اور ویسے کپڑے پہن لیتا. موسیٰ کلیم علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی, وہ ویسے بات کرتا اٹک کر. فرعون بھی ہنستا, اس کے درباری بھی ہنستے. موسیٰ کلیم علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوتی. سبحان اللہ. یہ میری نقل کرتا ہے, ساروں کو ہنسواتا ہے. بڑے پریشان تھے. اللہ کی قدرت, وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. فرعون پر وقت آیا کہ وہ دریا میں غرق ہوا, اس کا لشکر بھی ہوا. تو موسیٰ کلیم علیہ السلام نے دیکھا میری نقل کرنے والا جو ظالم تھا وہ بھی دریا کی پرلی طرف کھڑا ہے, وہ نہیں بچ گیا. بڑے پریشان ہوئے, عرض کی مولا اس کو تو پہلے غرق کرتا. اس کی وجہ سے سب درباری ہنستے تھے, میری توہین کرتا تھا اور میری جیسی باتیں کرتا تھا. اس کی وجہ سے مجھے بہت تکلیف تھی. اس کو پہلے غرق کرتا, لیکن یہ بچ گیا, بہر پڑا ہے. سبحان اللہ. تو پھر میں نے کتاب کا نام لیا, اس میں ہے اللہ نے فرمایا جانتا میں بھی ہوں, یہ میرا بھی دشمن ہے, تیرا بھی دشمن ہے, میں جانتا ہوں. اے موسیٰ کلیم, یہ میرا بھی دشمن ہے, تیرا بھی دشمن ہے, لیکن میں نے غرق اس لیے نہیں کیا کہ میرے محبوب کی نقل کرتا, میرے یار کی نقل کرتا ہے, تو میں نے اس وجہ سے اس کو غرق نہیں کیا, ورنہ میں بھی جانتا ہوں یہ میرا دشمن. سبحان اللہ. اللہ کے ولی, اللہ کے یار ہوتے ہیں. اگر ان کی نقل کریں گے, ان کی مجلسوں میں جائیں گے, یار تو وہ ہیں, ہم نقل کی وجہ سے ہماری بھی بخشش ہو جائے. 4 طریقے, 5واں طریقہ وہ بھی بڑا عجیب ہے. توجہ, 5واں طریقہ کہ اللہ کی محبت دل میں آئے, دعا مانگنی چاہیے, اور میرے آقا نے دعا کو سکھائی ہے. سبحان اللہ. اللہم انی اسألک حبک. یہ حدیث ہے, جو رحمان پکا حدیث ہے. حدیث کیا؟ اللہم انی اسألک حبک, اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک. اے اللہ جو تجھ سے محبت کرتے ہیں اس کی محبت بھی تجھ سے مانگتا ہوں. سبحان اللہ. پہلے اللہ تیری محبت مانگتا ہوں. دوسرا وحب من یحبک, تجھ سے محبت کرتا ہے اس کی بھی محبت مانگتا ہوں. صرف اتنا نہیں, بل عمل الذی یقربنی الی حبک, ایسا کرنے کی مجھے توفیق دے جس کے کرنے سے تیری محبت آ جائے. یہ دعا کی جائے, اللہ تیری محبت, میں تجھ سے پیار کرنا چاہتا ہوں, تو میں یہ دعا مانگتے رہو. اللہ سے جو اللہ سے محبت کرتے
उससे मोहब्बत रखो, ये बात की चीज, तुम भी अल्लाह के दोस्त बन जाओ। सुभान अल्लाह। आखिरी बात है, चीज की एक हद है। क्या कहा मैंने? सारे बोलो। हर चीज की एक हद है। नमाज की हद है, इस वक्त पढ़ो, इस वक्त न पढ़ो। रमजान के रोजा 1 महीना रखो, फिर फर्ज नहीं। हज जिंदगी में एक दफा हद है। ज़कात 40 रुपए पर 1 रुपए है। हर चीज की हद है। ऐ अल्लाह, तुझसे जो मोहब्बत करे, तेरी मोहब्बत की कोई हद? सुभान अल्लाह। तो हमने अल्लाह के नबी से पूछा, जिसका कलमा पढ़ा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हदीस में पढ़ता हूँ दुआ है, इससे पता चलता है अल्लाह की मोहब्बत का हद का कोई किनारा ही नहीं। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा जअल अहब्बा इलैया, तवज्जो, ऐ अल्लाह अपनी मोहब्बत मेरे अंदर कर दे। अल्लाह जअल हुब्बका अहब्बा इलैया, अपनी मोहब्बत मेरे अंदर कितनी, में नफ्सी, जैसे जान से प्यार है। सुभान अल्लाह। मैं अहली, जितना मुझको बाप मेरी बीवी बच्चों से प्यार है। वमिनल माइल बारिद, जितना ठंडे पानी से प्यार है, अल्लाह इससे भी ज्यादा मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। क्या माना? बीवी से मोहब्बत है, इससे भी ज्यादा। मुझे अपनी जान से मोहब्बत, अल्लाह तेरी मोहब्बत इससे भी ज्यादा। वमिनल माइल बारिद, ठंडा पानी तो सबको मीठा लगता है, सबको पसंद, अल्लाह अपनी मोहब्बत ठंडे पानी से भी ज्यादा। क्या माना? इतनी अल्लाह की मोहब्बत हो कि उसकी मोहब्बत की कोई हद ही नहीं। सुभान अल्लाह। तो मैंने 4 चीजें बताई, इसके करने से अल्लाह का अल्लाह होना समझ आता है। फिर मैंने 5 तरीके बताए जिनके करने से अल्लाह की मोहब्बत आती है। इसलिए हम इन सारी चीजों का ख्याल करेंगे, याद करेंगे, अमल करेंगे और या के पास आते जाते रहेंगे। जो कुछ मैंने कहा, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे, अल्लाह आपको भी अमल की तौफीक दे। आप में से कौन साथी ये वादा करता है कि मैं इंशाअल्लाह अमल की कोशिश करूंगा? बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह मेरी औलाद में भी, खानदान में भी, आपकी खानदान औलाद में अपनी मोहब्बत पैदा फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। خود